बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बहुत अहम सवाल आया और आजकल ये बहुत कॉमनली नज़र भी आ रहा है, बल्कि आज क्या हर दौर में ये सवाल कहीं ना कहीं पे नज़र आता रहा है। एक बच्चे ने पूछा बहुत कीमती सवाल कि जी लव मैरिज करनी है और पेरेंट्स विल नहीं है। मतलब कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। कभी लड़की वालों की तरफ से इशू आ जाए, कभी लड़के वालों की तरफ से इशू आ जाए, और इसमें वो लड़का और लड़की दोनों राज़ी, लेकिन दोनों की फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में कॉप नहीं करी इस मौजू के ऊपर। और इसके एक से ज़्यादा कई फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली जो मुझे नज़र में आता है कि शिया फैमिली जो है वो अपने फ़िरके से बाहर नहीं करती, सैयद बरादरी अपने से बाहर नहीं करती। कुछ कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ़ बलोचों में शादी करते हैं, कोई कहेगा जी हमने सिर्फ़ अराइयों में शादी करनी, और इस तरह से कई ऐसे मामला। आप ज़रा एक चीज़ पे ना बहुत गौर करें। जिस चीज़ की इजाज़त शरीयत ने दे रखी है बच्चों को, और कहा जाता है कि पूछा जाता है उनसे कि ये जो आप शादी कर रहे हैं कि इतने हक महर के एवज़ आपको ये कबूल है फ़लानी बिनते फ़लानी, और आप तमाम लोगों की मौजूदगी में कहते हैं कि ये मुझे कबूल है, तो इसका मतलब है कि शरीयत ने उसको इतना बड़ा बना दिया है कि उसके इस हाँ या ना में उसने ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना है। जहाँ कहीं पर भी आपको पता है कि वो मौलवी साहब को ज़रा शक भी हो जाए ना कि ये कहीं पर कोई ज़बरदस्ती हो रही है लड़की के साथ या लड़के के साथ, ऐसी शादी हो ही नहीं सकती जिसके बीच में जो है वो दोनों कहीं ना कहीं मखमसे में हो। और बहुत खुला इसके बारे में कहा गया। अब ये दोनों इस मकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि जहाँ पर ये अपने लिए फ़ैसले खुद करने चाहिए और ये कर सकते हैं। पेरेंट्स को ना जी एक चीज़, जो मैं ख़ुद वालिद की जगह पर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने इससे पहले अपनी 3 बहनों की शादियाँ भी की हैं और वो बाप की जगह पे खड़े होकर मैंने की हैं बिल्कुल। तो ज़ाहिर अपने बच्चों के लिए भी मैं वही चीज़ें देखता हूँ। ये कोई पेरेंट्स मुझे ये बता दें बात कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से सोने की बनी हुई दुल्हन भी लेके आ जाएंगे, क्या आप गारंटी देख सकते हैं कि कल को आपकी बहू की आपके साथ झगड़ा नहीं होगा? क्या आपकी बहू आपके साथ कहीं पे नाराज़ नहीं हो सकती? क्या आप खफा नहीं हो सकते? कौन सी ऐसी शादी है जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान में इख्तलाफात शुरू में पैदा नहीं होते? मुझे तो कोई नज़र नहीं आई। आपको नज़र आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आजकल के इंसानों की दौर की बात कर रहा हूँ, अहद हाजिर के अंदर। जब आपकी लाई हुई पसंद की दुल्हन आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सक रही, तो कम से कम अपने वो जो बेटा है आपका, किसका बेटा है? आपका अपना बेटा है, आपकी अपनी बेटी है, और इसको शरीयत ने हुक्म दे रखा है कि आप अपनी पसंद को इसके ऊपर ज़रूर लेके आएं, शादी के अंदर मामलात करें। और इसके फिर ना जो लोग ज़रा ज़ोर डालते हैं कि नहीं यहाँ नहीं शादी करनी, जहाँ हमने कहा है वहाँ पे शादी करनी है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फिर और से और तरह के जो है ना वो आगे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं जहाँ पे बात कर रहा था कि वालिदैन, मैं पेरेंट की जगह पे हूँ, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आपके पसंद की शादी हो बच्चों की, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कहीं आपका बच्चा कोई डिच में तो नहीं गिर रहा, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इसमें कोई नुकसान होने का अंदेशा तो नहीं है, या आपको कहीं पे धोखा नज़र आ रहा है और आपके बच्चों को धोखा नज़र नहीं आ रहा, तो कम से कम वो इतने बड़े हैं कि उनको बैठ के आप ये बात समझाएं कि ये इसके अंदर आपको क्या धोखा नज़र आ रहा है, और आपका विजडम जो आपकी एज के साथ है उसको अपने जवान बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मेंटल ग्रोथ हो। अगर ये नहीं है दरमियान में, तो फिर इसका मतलब है कि पेरेंट्स के बीच में कहीं कोई ईगो छुपी हुई है और वो ईगो उनके बच्चों को मार देगी। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ।
اب یہ آپ بچوں کو جہاں پہ سمجھا سکتے ہیں یہ بات، ان کو ضرور سمجھائیں. یہ آپ پر فرض بھی ہے، ان کو رستہ دکھانا آپ کے اوپر فرض ہے. صحیح رستہ دکھانا، صحیح بات بتانا اپنے بچوں کو، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. لیکن دے آر میچور انف کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، ان کو گرو کروائیں. آپ وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کو گرو بھی نہیں کروا رہے. چھوٹی چھوٹی لائف کے اندر ان کو جو ڈیسیژن میکنگ کروانی چاہیے تھی وہ بھی آپ نہیں کروا رہے. تو آپ کہیں پہ نا ان کی زندگی کے اندر خلا پیدا کریں. جہاں پہ ان کو رائٹ رانگ کی آپ سمجھتے ہیں کہ تمیز نہیں ہے، تبھی آپ ان کے فیصلے کو نگیٹ کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا ذرا بڑا بنیں زندگی کے اندر. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ فرقہ پرست کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا. آپ مسلمانوں کے درمیان میں ہی شادیاں کرنے سے جو ہے آپ روک رہے ہیں. یہاں تو اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے. تو یہ آپ صرف مسالک کی جنگ کے بیچ میں اولاد کو پیسنا بند کریں اور اسلام کو ذرا فرقے سے بڑا رکھیں. یہ اونچی چیز ہے اسلام. تو جو بچے اب یہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی میں ان کے لیے کھلی چھوٹ نہیں دے رہا. میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے والدین کے تجربات سے ضرور مستفید ہوں. دیکھیں، تجربے کا اور زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ آپ کو میں پکی بات بتا رہا ہوں. لہٰذا ان سے اس تجربے کو لیں اور سیکھیں زندگی کے اندر کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ مار کھائی ہوئی اور اس تجربے سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے. سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ کے جو بیوی بچے ہیں یہ آپ کی دنیا ہے، اور آپ کے والدین جو ہے یہ جو ہے آپ کا اسلام ہے، یہ آپ کا دین ہے. والدین کی خدمت کرنا، ان کے آگے اف نہ کرنا، یہ تمام دین ہے. لیکن جہاں پر غیر شرعی معاملات کے اوپر والدین آپ کو فورس کریں، وہ جگہ بچوں کے ماننے والی، چاہیں تو مانیں چاہیں تو نہ مانیں، اس میں گناہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں، جب شروع میں اسلام پھیل رہا تھا تو کتنے لوگ تھے جو اپنے والدین کی ول کے اگینسٹ مسلمان ہو رہے تھے. تو ان کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تم اپنے والدین کی بات مانو اور تم کفر کے اوپر ہی رہو؟ تو اس لیے کہ کہا کہ یہ خیر کا معاملہ ہے، یہ حقیقت کا معاملہ ہے. تو آپ کے اوپر جب شریعت نے ایک بات کھول کے رکھی ہوئی، آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، آپ اس کو بالکل لیگلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. والدین کی دعائیں لیں، بالکل لیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نا پیرنٹس جو ہیں یہ بچوں کے ساتھ یہ کلیبریشن کریں، ان سے ڈسکس کریں. آپ جس طرح سے پہلے اس کو کہا کرتے تھے کہ تم غلطی کرو، ہم پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں. کیا بچپن میں بچوں نے کبھی غلطیاں نہیں کی ہیں؟ کیا آپ نے ان کو کبھی جا کے سپورٹ نہیں کیا ہے؟ کیا گرتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے کبھی سہارا نہیں آپ نے دیا ہے؟ کبھی کسی کو چوٹ لگی ایکسیڈنٹ میں تو بجائے اس کو مارنے کے آپ نے اس کو مرہم پٹی نہیں کرنی شروع کی ہے؟ تو زندگی کے اتنے بڑے اہم فیصلے کے اوپر میں نے دیکھا پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو کہ اب تمہاری مرضی ہے، اب تم ہماری طرف سے فارغ ہو، تم جاؤ، بلکہ بھاڑ میں جاؤ. کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کرو اور اپنے فیصلے خود کرو، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. لڑکی فیصلہ کرے تو اور بری بات، لڑکا فیصلہ کرے تو بری بات. تو یہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسے جیسے ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی ایگو کے خلاف جا کے جب کوئی بچہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. اور پھر فرض کیا کہ جی وہ اب آپ نے اس کی شادی نہیں ہونے دی، آپ نے اپنی پسند سے شادی کرا دی. اور لڑکا بعد میں جب اس لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کے رائٹس نہیں دے رہا، اس کو محبت سے ڈیل نہیں کر رہا، تو لڑکے سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی میری پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ تو میرے ماں باپ کی پسند ہے. میں کہتا ہوں ایسے لڑکے کو چوک میں کھڑا کر کے 10 جوتے اوپر سے ماریں آپ. کیسی واہیات بات ہے. یہی تو شریعت کی طاقت ہے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ کو جب پوچھ رہے ہیں سارے کہ بتاؤ کیا تمہیں قبول ہے، تو ہمت پیدا کرو وہاں پہ بات کرنے کی کہ مجھے یہ نہیں قبول، میں کسی اور کی زندگی نہیں تباہ کرنا چاہتا. یا پھر اگر آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو دل سے قبول کریں. اس کا کیا قصور ہے کہ اگر آپ کی محبت کے اندر آپ کو کوئی نفع نقصان ہو گیا؟ اب جو آ رہی ہے ایک گڈ فیتھ کے ساتھ آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، مت کریں قبول، آپ کے پاس کھلی چھٹی ہے. لیکن اگر قبول کرنا ہے تو اس کو نصیب سمجھ کے قبول کریں. سرکار والا صاحب نے کہا ہے کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے
اسے پسند کر لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک فیکٹر آپ چوز کر لیں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ آپ ساری زندگی بے سکون ہی چلتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ پہ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ ایک زندگی میں آپ کی کوشش ہوتی ہے، کیا ہر کوشش کامیاب ہوتی ہے؟ کئی کوششیں ناکام ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں یہ بات، اور آپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ کوشش ایک علیحدہ مقام ہے اور نصیب ایک اور جگہ ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر کوششیں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں پہ اگر آپ کا نصیب ہے اب، اور آپ نے اس نصیب کو نہیں مانا، تو آپ نے زندگی میں پھر کیا مانا ہے؟ اگر آپ اپنے نصیب کو ہی نہیں مان رہے ہیں، یہ چہرہ آپ کا نصیب ہے، آپ کا قد آپ کی حد ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، آپ کا مزاج آپ کا نصیب ہے۔ تو یہ نصیب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ بنا کے بھیجیں، یہ آپ کا نصیب ہے۔ آپ کے بہن بھائی بنا کے بھیجیں، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ آپ کی چوائس سے نہیں بنا ہوا۔ آپ اپنے آپ کو اینالائز اگر کریں نا کہ زندگی میں کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں صرف بنا کے بھیجی ہوئی ہیں، اور اس نصیب کے اگر آپ راضی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی بنائی ہوئی اس بانٹ کے خلاف ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے تخلیق کی ہے۔ کوشش اور ایک نصیب، اگر کوشش آپ کی کامیاب ہو جائے تو بھی وہ آپ کا نصیب ہے، کوشش اگر ناکام ہوئی ہے اور جو نصیب آپ کا لکھا گیا ہے اس کو دل و جان سے قبول کریں۔ میں اس کو مرد نہیں کہتا جو یہ کہے کہ والدین کی مرضی سے میں نے شادی کر لی تھی تو اب اس کا تو میرے پہ کوئی رائٹ ہی نہیں ہے۔ او بھائی، ایسے پھٹو لوگوں کو میں اگر کہنا چاہوں کہ خدا کے لیے ان کو کھڑے ہو کے جوتے ماریں کہ یہ کس طرح کی یہ بات کرتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ آج جب اس کی شادی ہو گئی، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کس قسم کے آپ مرد ہیں؟ تو یہ میں اس کو مردانگی کے خلاف یہ بات سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور ایسے والدین کو بھی کہ جو اپنی ضد اور اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ کیا ملا اپنی انا کی خاطر؟ اگر آپ اپنی انا کی خاطر اپنے بچوں کی خوشی قربان کر رہے ہیں آپ اس جگہ کے اوپر۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے سے میں نے اس کی اپنے بچے کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کی ہے۔ میں نے اپنے پیسوں سے کھلونے اس کو لیے کہ وہ خوش ہو، اس کو خوش ہوتا دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں۔ تو آج جب شادی کی باری آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے خوش ہونا، تو خوش ہو یا نہ ہو۔ کیسے آپ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ ساتھ رہیں، غلط فیصلوں میں بھی ان کے ساتھ رہیں۔ اللہ نے آپ کو پیرنٹس بنایا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو تمہارے پیرنٹس بنایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اس نصیب اور احترام کو سمجھنے کی اور اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو والدین بچوں کو بچپن سے محبت دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج ان کی خوشی کو وہ کس طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو بہت پیار اور محبت سے سمجھیں کہ ایک آپ کی کوشش ہے، ایک آپ کا نصیب ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ کوشش کو ہاتھی کہہ لیا جائے تو نصیب ابابیل کی کنکری ہے، تو یہ اللہ کی بانٹ ہے، اب آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں نصیب آ جائے وہاں پہ خاموشی کریں اور اس کو قبول کریں، دل و جان سے قبول کریں۔ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، زندگی بھر وہ پھر ایک اکتاہٹ اور ایک بے کیفی اور ایک بے سکونی آپ کی زندگی میں رہے گی۔ اس لیے سکون کی خاطر بے سکون مت ہوں، اس کو بھی سکون سے لے کے چلیں۔ شادی زندگی کا ایک پارٹ ہوتا ہے، مکمل زندگی نہیں ہے۔ کیا سب نے شادیاں کی ہیں کہ شادی کے بغیر کسی کو آپ زندہ نہیں کہہ سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی آپ کی اہم ہے، ماں باپ اہم ہے، شادی بھی اہم ہے۔ اس اہم فیصلے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے خلاف مت کھڑے ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔